Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 6, सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 55 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस जब क़ाला कहा अल्लाहु अल्लाह ने, इस जब क़ाल अल्लाहु जब कहा अल्लाह ने, या ईसा ए ईसा इन्नी मैं मुतवफ़्फ़ी का कब्ज़ कर लूँगा व राफ़िउ का और उठा लूँगा इलैया अपनी तरफ व मुतहिरू का और पाक कर दूंगा आपको मिनल्लज़ीना उन लोगों से काफरू जिन्होंने इनकार किया व जाइलू और रखूंगा अल्लज़ीना उन्हें तबऊ का जिन्होंने पैरवी की आपकी फ़ौकल्लज़ीना ऊपर कफरू जिन्होंने कुफ्र किया इला यौमिल क़ियामती क़यामत के रोज़ सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ मर्जिउकुम तुम्हें लौटना है फ़अहकुमु फिर फैसला करूंगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान फीमा इसमें कुंतुम तुम थे फीही जिसमें तख्तलिफून इख्तलाफ करते। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपको वफ़ात देने वाला हूँ, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का जब कहा कि मैं आपको उठाने वाला हूँ, कब्ज़ करने वाला हूँ आपकी रूह को, वराफ़िउका और मैं आपको बुलंद करूँगा और मैं आपको पाक कर दूँगा ऐसे लोगों से जो कि आपको झुटलाने वाले, आपका इनकार करने वाले हैं। वजाइलुल्लज़ीन इत्तबऊका और जो लोग आपका कहा मानते हैं उन्हें गालिब रखूँगा और उन्हें बुलंदी अता करूँगा और उन लोगों को जो आपका इनकार करते हैं रोज़े क़यामत उनका फैसला करूँगा तुम्हारे दरमियान और जो लोग इख्तिलाफ करते थे आपसे बाज़ बातों के बारे में उनका भी फैसला किया जाएगा रोज़े क़यामत। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह की सिचुएशन पेश आई कि चारों तरफ से आपको यहूदियों ने घेरा हुआ था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था, उनको पता चल चुका था कि ये लोग अब उन्हें जो है सूली पे चढ़ा देंगे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी परेशान हुए। तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्कीन और तसल्ली के लिए उनको चंद खुशखबरियाँ, चंद बशारतें दी और उनसे वादा फरमाया जो कि इस आयत में बयान हुआ है। सबसे पहले ये वादा किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरफ्तारी के मौका पर जब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें साफ नज़र आ रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उन्हें यहूदी गिरफ्तार करके सज़ाए मौत दिलवा देंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब आपके दुश्मन आपको सूली पर चढ़ाएँगे तो आपको फ़ौरन से आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा लिया जाएगा और जब क़यामत नज़दीक आएगी तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर दोबारा आएँगे, जैसा कि बहुत सारी अहादीस से इसकी तफ़सील मिलती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब दमिश्क में आसमान से नज़ूल फरमाएँगे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस्लामिया पर अमल पैरा होंगे। दूसरा वादा उनसे फरमाया गया कि उन्हें ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। ये वादा साथ ही साथ पूरा कर दिया गया कि जैसे ही वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि यक़ीना। सूरह निसा छठे पारे में इसकी तस्दीक की गई कि उन्हें फ़ौरन से जब उन्होंने कत्ल का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से उन्हें आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया। तो तीसरा वादा यहाँ पे वमुतहिरुका मिनल्लज़ीन कफ़रू, इसमें आपको पाक कर दूँगा उन लोगों से जो कि मुनकर हैं और पाक करने से ये भी मुराद है कि जो गंदे और काफ़िर लोग थे, यहूदी थे, उनकी सोहबत से पाक कर दूँगा। और ये वादा इस तरह से भी फरमाया कि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुरान आप पर नाज़िल हुआ। यहूदियों के नापाक और गलत इल्ज़ामात को साफ कर दिया गया। मसलन यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने की वजह से उनकी निस्बत को गलत करार दिया करते थे। माज़अल्लाह उन पे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया कुरान पाक को नाज़िल फरमा के और कुरान पाक में तमाम डिटेल्स सही-सही बयान कर दी गई जैसे कि आज हम इनकी डिटेल्स को पढ़ रहे हैं।
وجاعل الذین، اور رکھوں گا، الذین، یہاں پہ لفظ ہے متوفی کا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الفور انہیں موت عطا کی جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں زندگی تو پوری ملے گی، جو ان کی مقررہ وقت ہے، جس وقت پہ انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا اسی مقررہ وقت پر ان کی موت آئے گی. لیکن دشمن سے ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس ٹائم پہ انہیں اٹھا لیا جائے گا. اس ٹائم پہ انہیں اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا جائے گا، عالم بالا میں ان کو لے جایا جائے گا. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جب دنیا میں آئیں گے، دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کریں گے کہ جس ٹائم پیریڈ میں وہ آئے ہیں اسی مینس کہ جتنی ان کی زندگی ہے اتنی اپنی زندگی کو مکمل کریں گے. اور اس کے بعد پھر جیسے ان کی ڈیتھ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم پورا آئے گا. وجاعل الذین، اور رکھوں گا، الذین، وہ جنہوں نے، اتبعوا کا، تیری پیروی کی، فوق، اوپر، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت تک، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کانوا فیہ تختلفون، اور جو لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. اب یہاں پہ مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کہ یہودی تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف رکھا کرتے تھے، آپ کی نبوت سے اختلاف رکھتے تھے، آپ کی پیدائش سے اختلاف رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اب یہاں پہ جو ہے کہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، وجاعل الذین اتبعوا کا، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، یہاں پہ عیسائی اور مسلمان، نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں آ جاتے ہیں. کہ جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف نبی مانتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی پیروی کرتے. لیکن جو اہل اسلام ہے وہ صحیح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. کہ اس میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اسلام میں کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اسلام کا بنیادی حق ہے. کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آنا ہے. تو اہل اسلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں. اور یہ چوتھا وعدہ تھا کہ امت محمدیہ اور نصارہ ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہیں گے. یہ وعدہ بھی پورا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تقریباً 40 برس کے بعد ایک رومی بادشاہ یہودیوں پہ چڑھایا تھا، اور شہر جو کہ یروشلم تھا اس کو ڈھا کر اس نے تباہ کر دیا. یہودیوں کی عبادت کو بھی ختم کر دیا، مسمار کر دیا. لاکھوں بنی اسرائیلی جو یہودی تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں کو پکڑ کر لے گیا، انہیں غلام بنا لیا. اور کچھ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ وہ پیش آئے گا، کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا نا. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں پیش بھی آئیں کہ یہودی ذلیل و خوار ہوئے، ان کی سلطنت تباہ ہو گئی. پھر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، اور جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام یہودی نکال دیے گئے، عرب سے جلا وطن کر دیے گئے. اس طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے وطن واپس لوٹ گئے. پھر ساتھ میں یہاں پہ ایک اور وعدہ فرمایا گیا قیامت کے روز، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذہبی اختلافات بھی جو وہ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کا فیصلہ بھی شرعی طور پر کرے گا. دنیا میں تو شرعی طور پر ان کا فیصلہ ہو ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی مسلمانوں کو. اور ساتھ میں جو کہا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو آپ کو ماننے والے ہوں گے انہیں اوپر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، انہیں غالب رکھا جائے گا. تو ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے غالب رکھا یہودیوں پر. اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیصلہ کیا جائے گا جو کہ روز قیامت ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، سو انہیں عذاب دیا جائے گا، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما لهم من الناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا.
اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے جھٹلایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے نبی ہونے کا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے اور ان کی باتوں کو جھٹلاتے رہے. انہیں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ذلت کا عذاب دیا گیا، کہ جیسا کہ ابھی بیان کر چکی ہوں میں آپ لوگوں سے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ آیا اور اس نے ان پہ طرح طرح کے عذاب ڈھائے، ان کے بچوں کو اور ان کے بہت سارے لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا، اور اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئے. اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب ہوگا، اور تب کوئی بھی نہ تو شیطان اور نہ ہی کوئی اور ان کی مدد کرنے والا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب دیکھیں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے انکار کیا، انہیں سخت عذاب دیا جائے گا دنیا اور آخرت میں. اب ان لوگوں کی نیکسٹ بات کی جا رہی ہے جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کی، انہیں مانا، ان کے بتائے ہوئے رستے پر، مینز کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے رستے کو صحیح مانا اور توحید کا اقرار کیا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ٹارگٹ لے کے آئے تھے کہ توحید، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کو پہچاننا ہے. تو جن جن لوگوں نے ایک اللہ کو پہچانا اور نیک اعمال کیے، انہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا. آیت نمبر 57 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو انہیں پورا دیا جائے گا، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں دوست رکھتا، نہیں محبت کرتا ظالمین سے. ذالک یہ نتلوہ، ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات آیتیں، والذکر اور نصیحت، حکیم حکمت والی، ہم یہاں پہ نصیحت کرتے ہیں. اور جو لوگ مومن تھے جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا جو کہ پورا پورا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اور انہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ایسے لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں، جو کہ سرکش ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں، رحمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے ہیں، ایمانداری سے. اللہ تعالیٰ جو ایمانداری سے کام لیتے ہیں، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمام انبیاء اور مرسلین کے حق پر ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء اور مرسلین کو مانتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پورے کا پورا اجر دے گا. اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں آیات اور نصیحت آمیز. آپ کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں لیکن آپ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یہاں پہ یہودیوں کی سرکشی اور عیسائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لے کے آتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم سے جو اتنی سلطنت ہے اور اتنی ہماری رسپیکٹ ہے ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ کو جو آیات دی جا رہی ہیں آپ اس کی طرف بھی نظر نہیں ڈالتے، آپ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، پھر فرمایا گیا کہ ہم نے اس میں بڑی ساری، جیسے کہ یہاں پہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 58 میں بیان ہوا تھا، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپ کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جس میں ذکر ہے اور نصیحت ہے. اب وہی ذکر اور نصیحت کی بات کی جا رہی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے، جیسے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں، معاذ اللہ.
اب اس آیت کا شان نزول ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ایک فرمان بھیجا، ایک رکا بھیجا، کہہ لیں لیٹر تھا، میسج، پیغام بھیجا، جس میں 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے ان 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے، اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات ان سے یہ کہے گی کہ اسلام قبول کر لیں، وہ نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ پہ آپ جزیہ ادا کریں، وہ نہیں دے سکتے، پھر آپ سے جنگ کی جائے گی۔ تھرڈ آپشن از دیٹ کہ آپ سے جنگ کی جائے گی۔ تو جو عیسائی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک 3 وفد پہ مشتمل ایک جو تھا لشکر کہہ لیں یا وفد کہہ لیں کہ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات کرنا شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مینس کہ وہ 3 خدا ہیں اور ان کی زیادہ امپورٹنس ہے، اس طرح سے بات کرنے کے لیے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، اسی طرح ان کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کو گالی بھی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، میں کسی اللہ کے پیغمبر کو گالی نہیں دے سکتا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ مقبول بندے اور پیغمبر تھے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہی تو آپ توہین کر رہے ہیں، یہی تو آپ گالی دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کے آئے، انہوں نے پڑھا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کی اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے، نہ تو ان کا کوئی باپ تھا، نہ کوئی ان کی ماں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے کریٹ کیا تھا، مٹی سے بنایا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی کریٹ کیے گئے، ایسے ہی بنائے گئے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا، اپنے حکم سے کریٹ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ مرد و عورت میں صرف ایک خون سے پیدا ہوتا ہے، لیکن مٹی سے پیدا ہونا زیادہ عجیب ہے۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور ساتھ میں کہا کہ اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا اور وہ بغیر ماں اور باپ کے ان کو کریٹ کیا تھا۔ تو اب اس میں کوئی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ فمن حاجک، پھر اگر، فمن پس جو حاجک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق اور حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے واضح ہو چکا ہے، فلا پس نہیں، تکونن تکم من الممترین پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کے سامنے اتنی بڑی اگزامپل دے دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اب آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کسی شک میں پڑیں، کیونکہ حق آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ فمن حاجک پس جو جھگڑا کرے، فیہ اس میں من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ گیا، من العلم علم، جو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرے یا آپ کے پاس آئے کوئی کوشچن کرنے، تو آپ ان سے فرما دیجئے، فقل تو آپ کہیے، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں گے، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءنا اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں گے، فنجعل پھر کر ڈالیں گے، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اور اس کے بعد اگر وہ اتنی بڑی دلیل کے آ جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھگڑا کریں یا آپ سے کوئی مزید کوشچننگ کریں، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم ایک مباہلہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کو واضح طور پر وہ تمام باتیں سمجھا دی گئی،
بتا دیں گے، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا گیا کہ اگر وہ دوبارہ سے آپ سے کوئی کوشچن کرتے ہیں یا دوبارہ سے وہ آپ کے پاس کوئی دلیل لے کے آتے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ میں بتایا گیا کہ دونوں سائڈوں سے ان لوگوں کی طرف سے بھی ان کی اولاد اور ان کی خواتین حاضر ہوں گے اور وہ خود حاضر ہوں گے اور وہ دعا کریں گے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اس پر عذاب نازل ہو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کو تو جیسے کہ پہلے آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ انہیں واضح طور پر اپنی کتاب سے بھی پتا چل چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یہودیوں کو الگ سے تمام نشانیوں کا پتہ چل چکا تھا اور عیسائیوں کو الگ سے تمام نشانیوں کو پتہ چل چکا تھا، اس کے باوجود اسلام نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی اور ہم لوگ جو ہے وہ اس میں مارے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واضح طور پر ایک نبی ہیں، اور ان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سمجھدار ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق صاف صاف بتا کے جا چکے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جب مباہلہ کیا جائے گا تو ہمارے خلاف ہی نکلے گا، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ایک نبی کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر باہر تشریف لائے۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر نجران کے وفد کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اتنے پاک چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ ان بے شک حاضہ یہ لہو القصص، یہ قصہ ہے سچا، وما اور نہیں من الہ کوئی معبود ان اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو بے شک اللہ تعالیٰ لہو وہی عزیز و غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کے ذریعے سے آپ کو صحیح صحیح اور حق بات سمجھا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رب ہے، وہی خدا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، وہی سب کو بنانے والا ہے، وہی خوشیاں عطا فرمانے والا ہے، وہی غم کے ذریعے آزمائش میں ڈالنے والا ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں اپنی بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو پس بے شک اللہ علیم جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اگر وہ تمام کے تمام تر حقائق واضح ہو جانے کے باوجود اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، اگر وہ پھر جائیں تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا اور پہچانتا ہے، پھر ان لوگوں کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے نمٹ لیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالو آؤ، الہ طرف کلمت ایک بات، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم عبادت کریں، اللہ سوائے اللہ کے، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بھی اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ اور نہ بنائیں بعضنا بعض اربابا کوئی رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلُّوا پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو انہیں کہیے کہ وہ گواہی دیں، بِأَنَّا کہ ہم مسلمون فرما بردار ہو چکے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی، انہیں بتا دیجئے اے اہل کتاب اگر آپ ایک بات کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی رب ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ پھر اسی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی کسی اور کو رب قرار دیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر منہ پھیر کے کسی اور طرف ہو جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کہیں کہ ہم لوگ تو وہ ہیں بِأَنَّا مسلمون جو کہ فرما بردار ہیں، ہم لوگ فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پہ
اہل کتاب کو ایک بہترین طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کی طرف ہی بلایا تھا، اور پھر یہودی ہیں وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو پھر طرح طرح کی شرک میں کیوں مبتلا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ایک دفعہ پھر دعوت حق دیجئے اور انہیں بتائیے کہ اے اہل کتاب، اس طرف آپ آئیے اس طرف جو کہ دین برحق ہے، اور آپ اس کی طرف تشریف لے آئیے، کیونکہ آپ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب قرار نہ دے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مشورہ نہ دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یعنی یہودی عیسائی اگر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بنے تو انہیں چاہیے کہ وہ مسلمون فرما بردار ہو جائیں، کیونکہ اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ فرما برداری خالص مسلمان بن جائیں اور شرک سے بیزار ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے نبی کو مانتے رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں گے، اگر عیسائی مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں گے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا حکم دیتا ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں انزلت التورات نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل الا من بعدی اس کے بعد، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے اہل کتاب کیوں آپ جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تب نازل نہیں کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، پھر کیا آپ سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رسپیکٹ عطا کی، یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑیں اور ان کے بارے میں بحث کریں۔ ہاں انتم کیا تم ایسے ہو، ہاں اولائی وہ لوگ، ہاں تم نے جھگڑا کیا، فیما جس کے بارے میں، لکم تمہیں بھی علم اس چیز کا علم تھا، فالیما اب کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس کے بارے میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کا علم کوئی علم، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلام میں توحید اور باقی تمام چیزوں میں جو توحید وہ مشترک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی تعظیم اور تکریم کے لحاظ سے ان سب چیزوں میں شریک تھے، مینس کہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ اس بات کا دعوت کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تورات اور انجیل جن کے فالوورز، جن کی پیروی کرنے والے یہودی یا نصرانی کہلائے، ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں عرصے کے بعد یہ دونوں کتابیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ اور ان کے بعد، حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے کافی عرصے کے بعد یہ دونوں کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو پھر یہ لوگ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے یا پھر وہ نصرانی تھے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ، آپ کو ان کا کس طریقے سے علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے؟ آپ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، اور آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور اس چیز کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس جماعت اور کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس کا علم اللہ کو زیادہ ہے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے۔ ما کانا، نہ تھے ابراہیم یہودی، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانی، اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، ولیکن، اور لیکن، کانا تھے، حنیفن، دین مسلمہ، فرما برداری کے دین پر تھے، وما کانا، اور نہیں، من المشرکین، شرک کرنے والے وہ نہ تھے۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے دین حنیف سیدھے رستے پر تھے، صاحب اسلام تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف سے مراد ہے کہ ایسی راہ جو کہ بالکل صحیح اور سٹریٹ ہو، ٹھیک ہے، سیدھی راہ ہو، راہ حق ہو، اور باقی تمام رستوں کو جو کہ ارد گرد کی طرف جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دے، بلکہ سیدھی رستے کی طرف جائے۔ اور مسلم کے معنی ہے فرما بردار، اور مسلمان بھی اسی سے نکلا ہے، اس لیے زیادہ یہی بات کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، مسلمہ۔ ان اول الناس، ان بے شک، اولا زیادہ نزدیک ہے، زیادہ مناسبت ہے، ان اول الناس زیادہ مناسبت ہے، ناس لوگ، ابراہیم ابراہیم سے، للتی ان لوگوں سے، نتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا للذین ان لوگوں سے، نتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا اور یہ، النبی وہ نبی تھے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولی کار ساز ہے، مؤمنین مددگار ہے، مؤمنین مومنوں کا۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں سے، تمام لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ خصوصیت رکھنے والے تھے، البتہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور یہ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ایمان والے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، تحقیق تمام لوگوں میں سے، ملت اور مذہب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ قرب اور خصوصیت رکھنے والے ہیں، البتہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع یعنی پیروی کی، اور وہ آپ کے جو امتی تھے، بلا شبہ وہ آپ کے دین میں تھے، اور ساتھ میں ہی بتایا گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے زیادہ نزدیک ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے بہت سارے احکامات ملت ابراہیمی کے مطابق ہیں، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، قربانی اور ختنہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ بجا لاتے ہیں، اور غسل جنابت کرتے ہیں۔ اور جن باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر پورے اترے، اہل اسلام بھی ان پر پورے اترتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی فضیلت عطا کی گئی، اور وہ بھی لوگ فرما بردار ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے ولی اور دوست انبیاء میں سے ہوتے ہیں، میرے ولی انبیاء میں سے میرے باپ اور خدا کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو، ہم سب کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام لوگوں میں فرمائے جو کہ فرما بردار مسلمین تھے، جو کہ بہت زیادہ شکر گزاری والے، احسان ماننے والے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ
چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت چاہتی ہے، من اہل الکتابی اہل کتاب کی، لما تلبسون الحق کہ وہ ملا دیں حق کو، من اہل الکتابی اہل کتاب کی، لما تکفرون، ودت طائفتن ایک جماعت، طائفتن ایک جماعت، من سے اہل الکتابی اہل کتاب کی چاہتی ہے، لو کاش، یذلونکم کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو، وما یذلون اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔ اور کافروں کی ایک جماعت چاہتی ہے، اور بعض لوگ اہل کتاب میں سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، مگر وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ بعض یہودیوں نے حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکا کر اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ بعض اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہیں، مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن مومنین تو ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، البتہ یہ خود اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ظاہری طور پر حضرت عمار، حضرت حذیفہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہتا کر اپنے دین میں داخل کر لیں، تو صبح کے وقت ظاہری طور پر محض زبانی طور پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں کے اندر جا کر ان لوگوں کو جو ہے گمراہ کریں گے۔ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لیا، اور شام کو انہوں نے کہا کہ ہم بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیں گے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اپنی کتابوں کو دیکھا اور اپنے علماء سے پوچھا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی بشارت دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ ہم ایک پلاننگ بنائیں گے تاکہ اسلام مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کیا جا سکے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے صبح سے شام تک اس دین کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، اس لیے ہم اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے اس طرح کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب یہ پہلی کتابوں کے اتنے بڑے عالم اسلام سے وہ متنفر ہو رہے ہیں، ان کو اسلام میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، انہوں نے اسلام میں کوئی نقص دیکھا ہے، عیب دیکھا ہے، اس طرح سے مسلمانوں میں اسلام سے بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ اور جو عرب کے لوگ تھے وہ اہل کتاب کے علم کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے، اور اس لیے اس طریقے سے ان کے دل میں تھا کہ یہ اس طریقے سے ہم کچھ لوگوں کو تو جو ہے وہ کر لیں گے، اپنی طرف مائل کر لیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ اسلام میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت دل سے خواہش مند ہے، آرزو رکھتی ہے کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، اور وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، اب یہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، اے اہل کتاب کیوں آپ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے ہو اور ان کا انکار کرتے ہو، حالانکہ آپ اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہو۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون تم ملاتے ہو حق کا حق کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو حق کا حق بات کو، اور تم کیوں حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم حالانکہ تم تعلمون اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہو۔ اے اہل کتاب، آپ صحیح چیز کو غلط چیز کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں، حالانکہ حق بات آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جو کہ تورات اور انجیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آیات نازل کی گئی تھی وہاں پہ تورات میں اور انجیل میں، ان آیاتوں کو آپ کیوں جھٹلاتے ہو اور ان کا کیوں انکار کرتے ہو، کیوں ان کو چھپاتے ہو، حق کو، حق چیز جو ہے، ٹھیک چیز جو ہے، جو صحیح چیز ہے، اس کو چھپا کے آپ غلط چیز کو کیوں واضح کرتے ہو۔ یہاں پہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، یعنی تم تو تورات وغیرہ پڑھنے کے قائل ہو جس میں پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت ساری بشارات، خوشخبریاں موجود ہیں کہ جن کو آپ کے دل بھی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اہل کتاب تھے ان کے دل بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں،
اور ان پر، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. دل سے تو وہ مانتے تھے لیکن اوپر سے وہ اسلام نہیں لانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہم سے ہماری سرداری وغیرہ ختم ہو جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.